शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ उहद के चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ आर्मी ऑफ कुरैश दैट मार्च टू मदीना टू अटैक द मुस्लिम। यानी कुरैश मक्का के जो सिपाही थे जो मदीना पर हमला करने, मुसलमानों पर हमला करने के लिए आ रहे थे, उनकी कंपोजिशन क्या थी, यानी उनका जो लश्कर था उसका हाल अहवाल हमने बताना है कि उसमें कितने सिपाही मौजूद थे, किस कदर जंगी साजो सामान से मुसल्ला और लेस थे। तो इसका आंसर है, द आर्मी ऑफ कुरैश वाज कंपोज ऑफ 3000 सीजन वॉरियर। कुरैश मक्का के सिपाहियों में तकरीबन 3000 जो तजर्बाकार वॉरियर्स थे और यानी तजर्बाकार जंगजू थे, और 700 men in armor and 200 men on horseback। इसमें तकरीबन 700 जो आदमी थे वो तो बिल्कुल ही ज़र्रा बख्तर भी कहा जा सकता है, यानी बिल्कुल ही जिस्म को जो है लोहे की जो उनके ज़र्रे होते हैं, ठीक है, जंग में पहनने वाले, उससे बिल्कुल बंद थे, यानी उसी में थे। और फिर 200 men on horseback, और तकरीबन 200 जो जंगजू थे या आदमी थे वो किस पर सवार थे, यानी कि जो घोड़ों, accompanied by fiery band of women। और इसी के साथ साथ जो है तकरीबन औरतों का एक टोला था, ठीक है, औरतों का एक टोला जो कि जंग में जो सिपाही हैं उनको क्या कह सकते हैं, उसको जोश दिलाने और उनको जो है यानी उनके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए औरतों का एक जो है एक बैंड भी मौजूद था, जो कि बैंड बाजा गाना बजाने वाले हम कह सकते हैं। तो उनके साथ ये कुछ औरतों के एक टोला भी मौजूद था। अबू सुफियान वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्स ऑफ कुरैश। हाँ, और कुरैश का जो उनके जो फोर्सेस थे, उनकी जो आर्मी थी या उनका जो उनके सिपाहियों का जो सिपह सालार जिसे हम कह सकते हैं, वो अबू सुफियान था, जो कि आजकल हमारे होते हैं, यानी कि कमांडर इन चीफ हम कहते हैं। तो उनका जो सिपह सालार था वो अबू सुफियान था। उसकी सरपरस्ती में ये सब जो सिपाही थे वो मुसलमानों पर हमला करने के गरज से मदीना आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why did the Holy Rasul suggest the defensive strategy in the Battle of Uhud? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद में जो जंगी हिकमत अमली है उसकी तजवीज़ क्यों पेश की, क्या वजह थी, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि जंग को मदीने के अंदर ही जो है वो लड़ा जाए, ठीक है, उसको बाहर के बड़े मैदानों तक ना ले जाया जाए। इसकी वजह क्या थी, इसका आपने मुख्तसर जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, लुकिंग एट द स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी द बिलव्ड रसूल वांटेड टू अडॉप्ट द डिफेंसिव स्ट्रेटजी। यानी कि दुश्मनों के जो ताकत है या क़ुव्वत है, उनकी जो तादाद है, कसीर तादाद है, उसको देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो एक दिफाई जो स्ट्रेटजी है या हिकमत अमली है उसको अपनाए। वो ये चाहते थे कि अलोइंग द एनिमी टू बिसीज द सिटी ऑफ मदीना, यानी वो चाहते थे कि जो दुश्मन हैं कुरैश मक्का जो मुसलमानों को कत्ल करने के गरज से आ रहे थे, वो मदीने को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो मदीने की गलियों में ही घुस आएँ। तो दिस एक्ट ऑफ बेसिजमेंट would have greatly dismantled the strength of enemy and the Muslims could have easily decimated them। एक तरह से ये कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि कुफ़ार मक्का या कुरैश थे वो मदीने के अंदर दाखिल हों, और उनका ये जो अमल है मदीने को घेरे में डालने का या मदीने के अंदर ही हमला करने का, वो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो क़ुव्वत है, वो उसको बहुत कमज़ोर कर सकता है और तहस नहस कर सकती है, और मुसलमान आसानी के साथ, ठीक है, आसानी से ही उन कुफ़ार मक्का के उन सिपाहियों को जो है वो तहस नहस कर सकता है। तो उनकी ये सजेशन थी इस जंग के
حوالے سے، ڈیفینسو اسٹریٹجی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے۔ کوشچن نمبر 3 ہے واٹ واز دی اوپینین آف یوتھ ود ریسپیکٹ ٹو فیسنگ دا آرمی آف قریش؟ اس وقت مدینہ کے اندر جو مسلمان نوجوان ہیں ان کے کیا رائے تھی، ٹھیک ہے، ان کی کیا سوچ تھی، کیا رائے تھی، یعنی وہ کس طرح سے قریش کی جو آرمی ہے، فوج ہے، اس کا سامنا کرنا چاہتے تھے۔ اس کا آنسر ہے many of the youth Muslims could not participate in the previous battle of Badr۔ مسلمانوں کے جو نوجوان تھے، ٹھیک ہے، اس وقت مدینہ کے اندر جو نوجوان تھے ان میں سے کافی ایسے لوگ تھے، ایسے نوجوان تھے جنہوں نے جو ہے بیٹل آف یعنی کہ جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس وقت شاید وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یا انہوں نے جو ہے اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ and there were many who embraced Islam after the battle of بدر، اور یہاں جو تھے نوجوانوں میں بہت سارے ایسے تھے جو اسلام کی تعلیمات سے جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے پسند کیا تھا اور اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سو دے وانٹیڈ ٹو کانفرنٹ، ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے، جو نوجوان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ٹو کانفرٹ دا اینیمی فائرسلی، یعنی کہ ان کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں، ٹھیک ہے، جو کہ مدینہ کی گلیوں میں شاید ممکن نہ تھا۔ The youth elements among Muslims insist on battle in the open field away from the مدینہ۔ تو جو یوتھ تھے، جو نوجوان تھے، وہ یہ چاہتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انسسٹ کیا کہ جو جنگ ہے اس کو کھلے میدانوں میں جو ہے ہم لڑیں گے، یعنی کہ کھلے میدانوں میں لڑا جائے، مدینے سے دور کھلے میدانوں میں لڑنا بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے یہ اپنا جو رائے تھا وہ دیا۔ کوشچن نمبر 4 ہے وائی ڈڈ دا رسول prefer the opinion of youth regarding facing the enemy in the battle of احد؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانوں کی جو رائے تھی، یعنی کہ جنگ احد کو کھلے میدانوں میں لڑی جائے، تو اس پر جو انہوں نے رائے دی تھی اس کو زیادہ پریفر کیوں کیا، ٹھیک ہے، اپنی رائے کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ کو مدینے کے اندر ہی لڑی جائے، البتہ انہوں نے جو ہے نوجوانوں کی رائے کو اپنے رائے پر ترجیح دی۔ وہ کیوں دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always give importance to youth۔ ہاں، یہ تو ایک بات حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی بڑی اہمیت دیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے زندگی میں بہت بڑی اہمیت کے حامل تھے نوجوان۔ He did not want to overrule the moral and patience of young Muslims۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں ان کے رائے کو مسترد کر کے ان کی حوصلہ شکنی کرے، یا ان کی کانفیڈنس، ان کے حوصلے کو پست کرے، یا ان کے جذبوں کو جو ہے وہ کم کرے۔ وہ وانٹیڈ ٹو فائٹ ان دا اوپن فیلڈ، جو کہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ کو کھلے میدانوں تک لے جائیں، جو کہ جنگ کو جو ہے وہ کھلے میدان میں لڑیں، وہ یہ چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی۔ therefore in defense to the enthusiasm of youth، یعنی کہ تو اس لیے ان کے جوش و خروش کو، ان کے جذبے کو، ان کو حوصلے کو جو ہے، ان کے حوصلے کے دفاع کے لیے، یا اس کے کم نہ کرنے کے لیے، the beloved رسول، جو محبوب رسول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے رسول ہیں، agreed to conferred، تو یہ انہوں نے اتفاق کیا یا انہوں نے رضامندی اظہار کی، انہوں نے ان کے رائے کو قبول کیا کہ دشمنوں سے جو ہے وہ the enemy in open outside مدینہ، یعنی کہ مدینہ کے باہر کے یعنی بڑے میدان میں جو ہے اس دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے۔ کوشچن نمبر 5 ہے How did the course of battle of Uhud change for a time in favor of Quraysh of Mecca؟ تو جنگ احد میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا تھا کہ جب یہ سمجھا گیا کہ جو جنگ احد ہے اس کی جو سمت ہے، ٹھیک ہے، وہ قریش کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے یا وہ جیت رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی، وہ کیسے جو ہے ان کے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جو جنگ تھی وہ قریش کے حق میں جا چکی ہے۔
تو اس کا آنسر ہے the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has appointed a flank of archers on the top of a hill to protect the rear of his army. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں پر مشتمل ایک گروہ کو ایک ٹاپو پر یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک پہاڑی پر تقرر کیا تھا، یا ان کو اور یعنی کہ تاکہ وہ اس ٹاپو پر رہیں اور اپنی جو آرمی ہے، پیچھے ان کی جو آرمی ہے اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کی حفاظت کرے. He instructed them never to leave their post. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے سے پہلے یہ ہدایت دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اپنے اس پوسٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. When the battle began to fall in favor of Muslim. تو جب ان آرچرز نے دیکھا کہ جو جنگ احد کا جو جنگ ہے، ٹھیک ہے، جنگ بدر، جنگ احد کا جو جنگ ہے وہ مسلمانوں کے حق میں، یعنی مسلمان اس میں جیت رہے ہیں، تو انہوں نے these archers went down to collect the spoils assuming as if the battle has ended. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں جو ہے آ رہی ہے، تو انہوں نے مال غنیمت کو جمع کرنے کے غرض سے اپنے پوسٹ کو چھوڑا، اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو ہم مال غنیمت جمع کر لیتے ہیں. Their vacant position gave a chance to retreating Quraysh to retaliate. تو ان کی جو خالی ان کے آنے کے بعد جو ان کے خالی جگہ جو بچ گیا، اس کو دیکھ کر جو قریش مکہ کے سپاہی تھے جو کہ پسپا ہو چکے تھے، وہ دوبارہ سے حملہ آور ہوئے. انہوں نے جوابی کارروائی کی، اور اس نتیجے میں پھر دیکھا گیا کہ this change the course of battle and for a time the battle went in favor of قریش. تو اسی جوابی کارروائی میں ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جو اب جنگ ہے وہ قریش مکہ کے ہاتھوں میں جا چکی ہے. کوسچن نمبر 6 ہے What happened after the false rumor about martyrdom of the Holy Rasul was spread by the infield. یعنی کہ جب یہ دشمنوں کی طرف سے افواہ پھیلی گئی، غلط افواہ پھیلی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جنگ میں شہادت ہو چکی ہے، تو اس وقت اس غلط افواہ کی وجہ سے کیا تاثرات پہ جو ہے، کیا حالات جو ہے اس میں پیش آئیں. تو اس حوالے سے اس کا آنسر ہے حضرت مصعب بن عمیر who had physical resemblance with beloved رسول. حضرت مصعب بن عمیر جن کے جو جسمانی جو شکل و صورت تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا، تو جب وہ fell in the battle and embraced martyrdom. تو جب وہ جنگ میں شہید ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا اور جنگ میں جب وہ شہید ہو گئے، قریش thought as if God forbid رسول has gone down. تو قریش مکہ کے جو سپاہی تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. They started shouting with joy. تو انہوں نے خوشی کے مارے جو ہے وہ چیخنے شروع کر دیے، یعنی کہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. When the Muslims said this, their morale went down and they panicked. تو جب مسلمانوں کے کانوں تک جو ہے یہ خبر پہنچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، جو جوش تھی، جو ولولہ تھا، یا ان کے جو کانفیڈنس تھی وہ کم ہوتی نظر آئی، اور وہ جو ہے وہ گھبرا گئے کہ اب حالات کس طرح کے ہوں گے جب کسی کا جو ہے کسی سے ایک فوج کے جو سپاہیوں کا ایک فوج کے سپاہیوں کا ایک سپہ سالار اگر نہ رہے تو پھر اس فوج کا تو خدائی حافظ ہوتا ہے. بٹ حضرت علی ریسٹورڈ their morale by announcing that Rasul was very much safe and alive. تو حضرت علی علیہ السلام نے پھر جو ہے دوبارہ سے ان کے اندر جو کانفیڈنس تھی یا ان کے اندر جو جوش و جذبہ تھا اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا. کس طرح سے کہ اس طرح کہ انہوں نے اناؤنس کیا، ٹھیک ہے، انہیں یہ اعلان کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری طرح سے سیف ہیں اور پھر وہ زندہ ہیں، اور
یہ دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ایک افواہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، اس خبر کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف دیں اور انہیں جنگ میں ہرائیں۔ کوشچن نمبر 7 ہے What lesson does lie in the battle of Uhud for the Muslim in general؟ جو لیسن ہے، لیسن فرام دی بیٹل آف احد، اس میں مسلمانوں کے لیے عام طور پر کیا سبق ہے، کیا لیسن چھپا ہوا ہے؟ بیٹل آف احد teaches us this important lesson that we should never disobey the commands of beloved Rasul and we should never question his decision۔ تو بیٹل آف احد کا جو لیسن ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں ان کے جو ڈیسیجنز ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں ان پر سوال کرنے چاہیے۔ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پورے جوش و خروش کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے کی ضرورت ہے اور اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، نمبر 8 ہے What would have been the result of the battle had the archers not left their high post؟ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر جو تیر انداز تھے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ کبھی بھی اپنے جگہ کو نہ چھوڑیں، اگر وہ اپنے جگہوں پر، اپنے پوسٹ پر قائم رہتے اور اپنے جگہوں کو خالی نہ کرتے تو اس جنگ کا نقشہ کس طرح کا ہوتا، تو اس کا اینڈنگ کس طرح کا ہوتا، اس حوالے سے ہم نے اپنی رائے بتانی ہے۔ If the archers would have stayed at their position, the result of the battle would have been differently۔ اگر جو تیر انداز تھے، جو ٹاپو پر یا جو ہیل پر موجود جو تیر انداز تھے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے، اپنے پوسٹ کو نہ چھوڑتے، تو جو جنگ کا جو نقشہ تھا وہ تھوڑا مختلف ہوتا۔ Their vacant position gave a chance to retreating Quraysh to retaliate۔ ان کے آنے کے بعد ان کے خالی جگہ جو بچ گئی، انہوں نے جو دشمنوں تھے ان کے اندر یہ جو ناپاک عزائم کو جنم دیا کہ وہ دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اور جو کہ پہلے سے پسپا ہو چکے تھے قریش، وہ دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست دے۔ ان کی یہ سوچ، ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی۔ دی چینج آف کورس آف بیٹل اینڈ فار اے ٹائم the battle went in the favor of قریش۔ تو ان کے خالی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے جو جنگ احد تھا اس کا جو اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ قریش مکہ کی طرف جو ہے وہ مڑ گئی، اور یہ جو ہے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ اب جو ہے جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اس لیسن فرام بیٹل آف احد کا جو لاسٹ کوشچن ہے، ہاؤ وڈ یو ریلیٹ دا بیٹل آف احد ٹو دا بیٹل آف بدر؟ تو آپ جنگ احد کو جنگ بدر سے کس طرح اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے ان دا بیٹل آف بدر مسلم ہیڈ ویری لمیٹیڈ ریسورسز۔ جو جنگ بدر تھی اس میں مسلمانوں کے پاس جو ہے لمیٹیڈ ریسورسز تھے، یعنی وسائل بہت کم تھے، ایک تو سپاہی بہت کم اور اوپر سے جنگی ساز و سامان شاید نہ ہونے کے برابر تھے۔ بٹ دے ہیڈ فرم بلیف ان اللہ اینڈ دے فالوڈ دیئر رسول ہول ہارٹیڈلی۔ لیکن ان کے اندر ایمان کا جذبہ، اللہ پر جو بھروسہ تھا وہ بہت مضبوط تھا، وہ اللہ پر نہایت بھروسہ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے، ڈیسیجنز تھے یا ان کے احکامات تھے، اس کو دل سے اس کو اپناتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور اس پر اپنے فیصلے نہیں تھوپتے تھے۔ دس اپروچ گرانٹیڈ ہم میریکولس وکٹری۔ اور ان کی یہ جو عمل تھی، ٹھیک ہے، یہ جو عمل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کی، تو اس نے ان کو ایک معجزاتی جو ہے ایک بہت ہی بڑی فتح سے نوازا۔ ان دا بیٹل آف احد، البتہ جو جنگ احد ہے اس میں دا مسلم ٹروپس لیڈ ان پریکٹیکل پلاننگ، جو مسلمانوں کی جو نوجوان تھے یا جو سپاہی تھے، فوجی تھے، ان کے اندر ایک
پریکٹیکل جو تھی، جو عملی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، شاید اس کی کمی تھی. فرسٹ the youth differed with the decision of رسول. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو مسلمان نوجوان تھے ان کی رائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی ان میں اختلاف تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کو مدینے کے اندر ہی جو ہے لڑا جائے، البتہ یوتھ جو تھی، جو نوجوان تھے، وہی چاہتے تھے کہ اس کو کھلے میدانوں تک لے جائیں. Secondly, the archer did a huge mistake by disobeying the instruction of رسول. اور دوسری جو ان کی غلطی یہ تھی کہ جو تیر انداز تھے ٹاپو کے اوپر موجود، انہوں نے ایک بہت بڑی جو غلطی یہ کی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات جو انہوں نے دی تھی اس پر عمل نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی. ڈیو ٹو دیز ٹو تھنگس، اور ان دو چیزوں کے سبب ہی مسلمز فیل ٹو سیکیورڈ اندر وکٹری. یعنی کہ اور انہی دو چیزوں کے سبب جو ہے مسلمان جنگ بدر کی طرح ایک دوسری جو ہے جنگ کو قائم کرنے یا اس کو سیکیور کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہے. اگر وہ لوگ مسلمان ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر عمل کرتے، ان کا کہا مانتے اور ان کے باتوں پر جو ہے اپنی رائے نہ تھوپتے، تو پھر شاید جنگ احد بھی اتنی بڑی جو ہے وہ فتح ہوتی مسلمانوں کے لیے. وسلام. آج ہمارا یہ جو چیپٹر تھا وہ اینڈ ہو گیا. اگر یہ چیپٹر اگر آپ کو سمجھ آیا ہو اور آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس کو آگے شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.